अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम सिराज मुनीरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम प्रोग्राम के शुरू में, जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलतों के ऊपर बात करते हैं। तो आपकी फ़जीलत में से एक फ़जीलत ये भी है कि एक रिवायत में हमें मिलता है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। आदम अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर कितनी एक आजिज़ी है कि वो इतना बड़ा अल्लाह सुब्हान तआला उनको दर्जा दे रहे हैं, एक ऑनर दे रहे हैं, और इस पर भी वो क्या फ़रमाते हैं कि इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में से, तमाम अंबिया में से बेहतरीन इंसान थे। तो आइए इसके साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले प्रोग्राम में हमने सुलह हुदैबिया तक बात की थी कि सुलह हुदैबिया के जो कंडीशंस रखी गई थी, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि 10 साल जंग बंदी की जो कंडीशन थी, उसकी वजह से इस्लाम को फ्लरिश करने का मौका मिला। और उसके बाद भी मज़ीद हमने कुछ चीज़ें एनालाइज़ की थी कि किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक तरफ तो कुफ़ार और बाकी जो मज़ाहिब के नॉन मुस्लिम्स हैं उनके तरीक़े को फ़ॉलो करने से रोका, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ उनकी ऐसी अच्छी बातें थी जो इस्लाम से टकराती नहीं हैं, उनके मुखालिफ नहीं हैं, उनको इख्तियार करने का भी हुक्म दिया। जिसमें हम देखते हैं कि वॉर स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेंच जो बनाने का तरीका था वो ज़ोरेस्ट्रियंस का था, वो आपने इख्तियार किया। इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी भी इल्म हासिल करने के हवाले से भी आपने क्या फ़रमाया था शिफ़ा को, कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि शिफ़ा, तुम क्यों हफ्सा को चूंटी के कांटे का दम नहीं सिखाती। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई इल्म जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है या मुसलमानों को फ़ायदा होता है, उसके सीखने में कोई हरज नहीं है। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके पास आईं तो बहुत यंग थी और कुरान की हाफिज़ा थी, जानती थी कुरान को पढ़ना, लेकिन उसके अलावा तिब में उन्होंने बहुत कुछ हमें मिलता है कि बहुत उन्होंने काम किया। और इस हवाले से भी, इसलिए भी कि जो वफ़ूद आते थे मुख्तलिफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ इलाज बताते थे, तो वो बहुत गौर से सुनती थी और फिर उसके बाद उसको, यानी वो आपको एक तरह से याद हो जाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर डिस्करेज नहीं किया इस सीखने को, बल्कि इनकरेज ही किया। तो कोई भी ऐसा इल्म जो इस्लाम को फ़ायदा दे और जो इंसानियत को फ़ायदा दे, उसके सीखने में कोई हरज नहीं है। यानी ईमान के साथ साथ, इस्लाम के साथ साथ बाकी उलूम का सीखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ इंसान को एक वेल बैलेंस्ड इंसान बनाती है। और सबसे पहला इल्म जो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था वो दुनिया ही का इल्म था। बहरहाल दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सहाबा कराम जो थे वो किस तरह कुर्बानियाँ दे रहे थे, और खाना पीना, आराम और दुनिया के जितने भी मसाइल हैं उनकी नज़र में बहुत छोटे थे, क्योंकि वो आखरत ओरिएंटेड लोग थे, उनका फ़ोकस आखरत था। आज हमारी मुश्किल ये है कि हम दुनिया के छोटे छोटे मसलों को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं, और एट टाइम्स हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि कोई काम करने के काबिल ही नहीं रहते। और शैतान का तो हरबा ये है, वो तो यही चाहता है कि इंसान को हर चीज़ से हटा दे, मायूस कर दे अल्लाह की ज़ात से और हर चीज़ से, ताकि वो किसी काम के काबिल ना रहे। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अपने आप को ख़ुद उठाना है और अपने आप को एक पॉजिटिव सोच देनी है और उसके साथ पॉजिटिव कामों में लगाना है, और अल्लाह के साथ अपना ईमान
اور اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ سکیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جیسے بات ہے نا کہ ہم چھوٹے مسائل کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، تو ایک اس میں ایک ہمیں سینگ ملتی ہے نا کہ the true greatness is like a river, the deeper it is the lesser noise it makes۔ یعنی ایک سمندر جو ہوتا ہے یا دریا ہوتا ہے، اس کی بڑائی اس میں ہوتی ہے کہ وہ جتنا ڈیپ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر اگر آپ کچھ پھینکیں تو کم آواز نکلے گی، شور کم ہوگا۔ تو ایک انسان، ایک بہترین انسان اور ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس جتنا بھی شور ہو، اس کی مخالفتیں ہوں، وہ ایک ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح ہو، دریا کی طرح ہو، اور اس کا ظرف اتنا بڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ وہ بالکل ٹھہرا ہوا ہو، کسی بھی معاملے میں وہ شیلو نہ بنے اور شور شار نہ کرے۔ تو یہی ایک ٹرو پکچر ہے ایک مسلمان کی۔ تو بہرحال اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ہم اپنے آثار، اپنے اقدام، اپنے جو کچھ بھی ہم نے کیا، وہ سب کچھ ہمارے وہ امپریشنز جو ہیں وہ اس دنیا میں رہ جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے امپریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی چیز یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اور یہی وہ محبت ہوتی ہے جو انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ اور جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور اس کی ہر عادت اور اس کی ہر اخلاق اور اس کے تمام معاملات کو انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے نا کہ ہماری جو یوتھ ہے، یہ جو نیو جنریشن ہے، وہ اس کا حال کیا ہے، سیلیبریٹیز کے پیچھے وہ کتنا ان کے ایک طرح سے کریز ہے، اور پھر وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جیسے وہ بن رہے ہوتے ہیں، بالوں کا سٹائل اور ڈریسنگ اور ہر چیز میں۔ تو بات یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے وہ اگلی جنریشن میں وہ محبت ہی ٹرانسفر نہیں کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ صحابہ کرام کی، لہٰذا وہ ان کے رول ماڈلز ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال جب یہ محبت آ جاتی ہے تو کوئی بھی کام کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ رہے، آسان ہو جائے بہت زیادہ۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ہجری کے بعد جہاں مسلمانوں کو ایک طرف قریش کی جنگ بندی کی وجہ سے سکون اور اطمینان ملا، وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیبر کی فتح کا راستہ بھی آسان کر دیا، اور تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ تیز کر دیا۔ آپ نے مختلف طریقے اپنائے، اور انہی میں ایک مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجنے کا بھی طریقہ تھا، اور اس میں آپ نے ان کو میسج کنوے کیا، اور یہ تمام خطوط آپ نے اپنی نگرانی میں لکھوائے اور ان کو بھیجوایا۔ اور اس زمانے میں اس کے دستور کے مطابق خط جو ہوتے تھے وہ ان کو سیل کیا جاتا تھا، اور اسپیشلی جو ایک بادشاہوں کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ سیل لیٹرز ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا، اور یہ آپ کے سیل کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ خلفائے راشدین کے پاس موجود رہی۔ ان خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نجاشی کو بھی خط لکھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور آپ کے جو خطوط ہوتے تھے اس میں سٹارٹ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ لکھا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام۔ یہ بھی ایک پروٹوکول تھا کہ جو بادشاہ کا جو سٹیٹس ہے اس کو بھی مینشن کیا جائے، عظیم یعنی دی گریٹ کے معنوں میں تھا۔ اور اس خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ، نگران، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، اور اللہ نے پاکیزہ اور پاک دامن مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔
میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے اور اس کی اطاعت پر اور ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور اس طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکروں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو ہمیں ملتا ہے کہ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے خوشی سے اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے دل میں آپ کی محبت بھی موجود تھی اور اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ بھی موجود تھا، اسی وجہ سے اس نے حبشہ میں ہجرت جب ہوئی تھی مسلمانوں کی تو اس نے مسلمانوں کو ایک خاص پروٹیکشن بھی دی تھی۔ تو اب یہ باقاعدہ اپنے اسلام کا اعلان کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھ کر کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور بعد کے ادوار میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد اگلا خط جو تھا وہ مقوقس کو آپ نے لکھا تھا۔ یہ ایجپٹ کا ایک شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، شاہ سکندریہ تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیٹرز آپ نے بھیجے تھے بادشاہوں کو، اس میں کچھ نے تو بالکل خوشی سے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اور کچھ کا معاملہ جو تھا وہ کچھ شک میں تھا، اور کچھ نے تو بالکل ہی انکار کر دیا تھا، اور انہی میں مقوقس بھی تھا کہ جس کا معاملہ تھوڑا سا شک والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کے ذکر کی بات اور دعوت کو سمجھا، اور مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ شام میں نبودار ہوگا، اور میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 2 قبطی لونڈیاں بھیج رہا ہوں جو اپنے قبیلے میں بہت مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ میں کچھ کپڑے آپ کے لیے بھیج رہا ہوں تحفے کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی آپ کو روانہ کر رہا ہوں۔ اس طرح اس نے تحفے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیصر روم جو تھا، جو رومن ایمپرر تھا، اس کو بھی آپ نے خط لکھا، اور جب اس کو آپ کا خط ملا تو اس نے کہا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو جس سے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ تو اس وقت اتفاق سے ابو سفیان جو تھا وہ وہاں اس علاقے میں موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان اس وقت تک اسلام کا کتنا مخالف تھا، اور ہر لشکر میں وہ بالکل پیش ہوتا تھا، آگے ہوتا تھا، لیکن جب شاہ روم نے، ہرقل نے اس سے کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اس کو بلا بھیجا گیا دربار میں، اور جب اس سے سوالات کیے گئے تو اس نے سچ ان تمام سوالوں کے جواب دیے، جس میں سے ہرقل کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس شخص کا نسب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابو سفیان کہ وہ تو بہت اونچے نسب والے ہیں۔ اس پر ہرقل نے پھر پوچھا کہ کیا اس جیسی بات تم میں سے پہلے بھی کسی نے کہی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہرقل نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ کر رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بلکہ کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ جو بات کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے پہلے وہ جھوٹ بولتے تھے یا ان کے اوپر جھوٹ کا کوئی الزام تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، بلکہ وہ تو صادق تھے، صادق کے نام سے مشہور تھے۔ اور اسی طرح کے کچھ اور سوالات ہرقل نے کیے، اور ابو سفیان جو ہے وہ پازیٹیو جواب دیتا چلا گیا جو ایک سچائی پر مبنی تھے۔ تو اس پر ہرقل نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان 2 قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ یعنی وہ مانتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا اس بات کا
کہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں خود چل کر آپ کے پاس آتا اور ملاقات کرتا، اور اگر میں آپ کے پاس جاتا تو آپ کے پاؤں کو دھوتا۔ یعنی اس کا دل اتنا نرم ہو چکا تھا اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے باہر بھیج دیا، اور درباریوں کا ایک شور اٹھا، ان لوگوں کو یہ ڈر پڑ گیا کہ کہیں یہ اسلام قبول نہ کر لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی افسوس کی بات تھی کہ اس کی انکلینیشن کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے درباریوں کے ڈر سے، اپنے لوگوں کے ڈر سے کہ وہ اس کو بادشاہت سے ہٹا نہ دیں۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت سے تحفے تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ اب اس دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جو بہت اہم ہیں تاریخ میں، اور یہ سب کے سب 7 اور 8 ہجری کے درمیان واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی میں ایک علاقے کی خبر ملی کہ اس علاقے کے 2 قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ غزوہ جو تھا یہ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلے جو تھے وہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخیں تھیں، بنو سالبہ اور بنو محارب۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک دم سے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے کی پلاننگ کر لی تھی، فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ اپنے 400 صحابہ کے ساتھ فوراً نکلے۔ مدینہ کا جو انتظام تھا وہ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور آپ تیزی سے ان کی طرف چلے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم 6 صحابہ کے اوپر صرف 1 اونٹ ہوتا تھا، یعنی 6 صحابہ جو تھے ان کے حصے میں صرف 1 اونٹ آیا تھا، یعنی 1 شخص سوار ہوتا اور باقی 5 جو ہیں وہ پیدل چلتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ہمارے ناخن تک گر گئے، اور ایک وقت آیا کہ ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر چتھڑے باندھ لیے، یعنی بینڈیجز جیسے ہوتی ہیں اس طرح سے باندھ لیا، لیکن پھر بھی واپس نہیں پلٹے بلکہ مسلسل چلتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جو ہے وہ ذات الرقاع پڑ گیا تھا، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ۔ اور اس غزوے کے دوران ہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جو آپ نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہوگا، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران جب بھی کوئی سایہ دار درخت ہمیں نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس درخت کے نیچے بٹھا دیا کرتے تھے، اور خود جو ہے آس پاس کی جھاڑیوں میں اور ادھر ادھر میں جا کر اپنے لیے جگہ تلاش کر لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس غزوے میں بھی ایک درخت سامنے آیا جس کے نیچے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا کہ آپ آرام کریں، اور آپ کی تلوار جو تھی وہ ایک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی گئی اور آپ سو گئے۔ اتنے میں ملتا ہے کہ ایک مشرک جو تھا وہ وہاں آیا، اس کا نام غورث بن الحارث تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس درخت سے اتاری اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان کے ساتھ کہا اللہ، اور جو ایک یقین اور توکل اس کے اندر موجود تھا وہ اللہ کہنے میں، کہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے ہونے کے باوجود وہ مشرک جو تھا وہ کانپنے لگا، اور اس کے بعد حتیٰ کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس تلوار کو ہاتھ میں پکڑا اور اس سے فرمانے لگے کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس پر وہ آپ سے امان طلب کرنے لگا کہ آپ مجھ پر احسان کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے صحابہ کرام کو آوازیں دی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لبیک پکارتے ہوئے نیچے آئے، آپ کے پاس آئے، تو اس وقت وہ شخص جو تھا بہت خاموشی کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ نہ تو میں آپ کے ساتھ آپ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے نہ خود لڑوں گا، اور نہ ہی جو لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس کیا تو اس نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے واپس آ رہا ہوں جو تم تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھا وہ اخلاق اور یہ تھا وہ کردار جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ بھی دوست بن جایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ خیبر میں
دشمن کو شکست دی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر ادھر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے تھے، آپ پر انڈیویجولی بھی اٹیکس ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر بھی مسلسل کہیں نہ کہیں سے حملے ہو ہی رہے تھے۔ اور ایسے میں آخر وہ سال آ گیا کہ جس میں مسلمانوں کو عمرہ قضا کرنا تھا، کیونکہ حدیبیہ کی شرائط میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت مسلمان کتنے غمگین تھے اور غم کی حالت میں لوٹ رہے تھے واپس۔ تو اب جو تھا، اب خوشی خوشی معاہدے کے مطابق مسلمان تیاری کر رہے تھے عمرے کی، اور سب جو ہیں ان کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار تھی جب وہ مکہ میں داخل ہوئے، تاکہ کفار کو یہ گارنٹی رہے اور ان کو تسلی رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی اور ارادے سے نہیں آئے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب مسلمان حرم میں پہنچے تو عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے تھے اور بڑے زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ کفار کے بچوں ہٹ جاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ ساری بھلائی اس پیغمبر میں ہے اور رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں۔ اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ تم حرم میں اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، انہیں رہنے دو، ان کے اشعار ان کفار کے اوپر تیر سے زیادہ تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب طواف میں پہلے 3 چکر جو ہیں ان کو بھاگتے ہوئے لگانا ہے، دوڑتے ہوئے لگانا ہے، اور باقی جو ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے باقی حصے میں جو چکر جب لگائیں تو بہت بھاگتے ہوئے لگائیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا حکمت سمجھ میں آتی تھی؟ بات یہ تھی کہ کفار کے اوپر یہ امپریشن دینا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت قوت والے ہیں اور اب بھی بہت فزیکلی فٹ ہیں۔ ہوا اور یہی ہوا، کیونکہ کفار جو ہیں آس پاس چھپ کر یہ سارے نظارے دیکھ رہے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بخار نے توڑ دیا ہوگا، یہ تو فلاں اور فلاں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گویا 7 ہجری تک وہ جو مدینہ کا ایک کلائمیٹ تھا، اس کی آب و ہوا تھی، اس کا اثر مسلمانوں کے جسموں پر تھا بیماری کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے اور زور زور سے چلتے تھے تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ ہم تو واقعی ہم کمزور نہیں بلکہ قوت والے ہیں۔ اس وقت، اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی سے فرمایا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ حالانکہ خالد بن ولید وہ تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ آگے آگے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا گر جانتے تھے، اور فوراً پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اگلے ہی دن ان کے بھائی نے ایک خط لکھا خالد بن ولید کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور میں نے جواب دیا کہ جس طرح کا عقل مند میرا بھائی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں، جب ان کو خط ملا تو کہتے تھے کہ میرے دل کی بہت عجیب سی حالت تھی کہ آپ نے مجھے یاد کیا، یعنی اندر سے آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کے قدر، وہ سب کچھ اندر موجود تھا، اور ایک رعب بھی تھا، لیکن ماحول کا اثر تھا اور آس پاس لوگوں پر، آس پاس کے جو لوگ تھے ان کی مخالفت کی وجہ سے اور ایک ضد کی وجہ سے وہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے اگلی ہی رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت تنگ سی گھاٹی ہے اور اس سے نکل کر میں ایک بہت کھلی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو اللہ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں جاتا ہوں مدینہ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی ہمیں ایک حکمت کی بات پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امپورٹنس دی تھی
اس امپورٹنس کی وجہ سے ان کا دل پھر اور زیادہ نرم ہو گیا تھا اسلام کے لیے، اور کس طرح ان کی تقدیر بدل گئی۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی فتوحات تھیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں سیرت میں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی مشکل جنگیں تھیں، اور انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے ان جنگوں کو کس طرح جیتا، اور ہر جنگ میں ایک نئی اسٹریٹجی ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور 100 سے زیادہ جنگیں تھیں کہ جس میں انہوں نے حصہ لیا، اور یہ بہت بڑی جنگیں تھیں۔ اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور پھر واپس آ کر پروگرام کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں گے۔